अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। हफ्ते का दिन 19 अप्रैल 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये इस नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल जिसके ज़रिए मैं आपसे मुखातिब मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। आज मैं हालत सफ़र में हूँ, अंग्रेज़ी वाला भी उर्दू वाला भी, लेकिन उस बीच मालूमात कुछ ऐसी पहुंची जिसे मैं जानकारी कहता हूँ, जिस पे आपको एतराज़ पहुंचता है कि वो पहुंचाना ज़रूरी समझा मैंने, क्योंकि ये जानकारी जुड़ी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 से 15 एमएनएस के मुस्तकबिल के ऊपर। 9 मई और जीएचक्यू हमला केस, आलिया हमजा साहिबा की गिरफ्तारी, फिर उनको जुडिशल कर दिया गया। जो मुज़ाकरात की कोशिशें थी पीटीआई, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के बीच, उस सिलसिले में एक बहुत अहम खबर है कि उसमें एक वाज़े पैगाम और वाज़े लाइन खींच दी गई है। अडयाला से खींची है या कहीं और से, ये खबर आज आप इस वीलॉग में देख सकेंगे, सुन सकेंगे। इसके अलावा जो शाहीन सहबाई साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है कि सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ वीलॉगर्स हैं, यूट्यूब पे बिलखुसूस बड़े बड़े नाम, उनके बैंक अकाउंट्स के बंद करने की इत्तला ये दे रहे हैं। ऐसी खबरें कुछ मैंने भी सुनी हैं, ये क्या तरीका है, इस पे बात होगी आपसे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल टीम्स हैं सोशल मीडिया हैंडल करने वाली, उनके बारे में इत्तला है कि वो जो अननोन अकाउंट्स हैं या पार्टी के जो स्पोक्स पर्सनस के अलावा लोग पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, उस हवाले से एक नया लाहेमल इख्तियार करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी गर्जे बरसे हैं हैदराबाद में, हुकूमत को सुना रहे हैं, गूंगा बहरा वो किसे कह रहे हैं, हुकूमत छोड़ने की धमकी भी लगा रहे हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ कहने की हद तक हैं या कोई इसमें हकीकत भी है। मेरे साथ रहे, मैं बयान करूंगा। सबसे पहली बात तो आप मुझसे ये सुन लें कि जो जीएचक्यू हमला केस या 9 मई के वाक़यात हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ज़िम्मेदारों से मेरी बात हुई, जिनको ये लगता है कि उन्हें ख़दशा है कि 10 से 12, 14 या 15 एमएनएस जो हैं, वो इस मामले की आड़ में आ सकते हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बसूरत दीगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चूँकि पूरी नहीं हो रही, तो फिर ये मामला इस जानिब जा सकता है जो मैं डिस्क्वालिफिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इस बात के कोई दस्तयाब शवाहिद तो नहीं है, ये सियासी क़यादत जो है पीटीआई की, उसकी एप्रीहेंशन है या उसकी मामला फ़हमी है, या वो इस चीज़ को, सूरत हाल को इस अंदाज़ से समझ रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जी ये हो सकता है। दिस विल बी अ मैसिव ब्लो और एक बड़ा मैसेज होगा, लेकिन पीटीआई ने बदले में 2 काम कर लिए हैं। एक तो ये कि चूँकि जब भी किसी शख्स ने मुज़ाकरात की या बातचीत की या नॉक-नॉक की कोशिश की, चाहे सवाती साहब और दीगर हों, तो उसको शक की निगाह से देखा गया फ्रॉम विदिन पीटीआई भी और दीगर जगहों से भी जो आज़ादाना हलके हैं। तो उससे बचने के लिए जो मेरे पास ताज़ा खबर है वो ये है कि पीटीआई की क़यादत 2 चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ कर चुकी है। एक ये कि साहब, अगर आपने को बातचीत हेलो हाय करनी है तो जेल बैठी शख्सियत यानी इमरान खान साहब से आप खुद ही बात करें। साढ़े वस दा काम नहीं हैगा, असी गपशप लाने तुहाडे नाल फिर भी जलील होने हैं, ना लाइए फिर भी जलील हो रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट स्टेप कि जिस जो मोस्ट कंसर्न बंदा है आप उससे खुद इंगेज क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि उनके साथ तो एक्सेस भी है जेल इंतज़ामिया की भी और दीगर लोगों की भी, और जब दिल करे सुबह 7 बजे जेल खुल भी जाती है, अदरवाइज़ वलीमा खान और सलमान अकरम राजा भी मुलाकात नहीं कर पाते। तो आई थिंक ये पिछले 2-4 हफ्तों के अंदर जो कम्युनिकेशन या राब्ताकारी के नाम पर पीटीआई की दस्तयाब क़यादत के साथ हुआ और जो आपस में ये गुत्थम-गुत्था हुए या आपस में धड़ेबंदियाँ सामने आईं, उससे बचने का ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप बराह रास्त उस बंदे से खुद ही बात कर लें। साढ़े बस का काम नहीं क्यों? 2 वजूहात की बुनियाद पर उनके बस का काम नहीं है। एक, इनके कहने पे क्या खान साहब बात मानेंगे? और क्या इनके किए गए मुज़ाकरात की भी कोई तायीद करेंगे खान साहब? अब मेरी इत्तला ये है कि जो भी लोग अभी तक मिलने में कामयाब हुए और अब तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ हफ्ते के रोज़, आई थिंक ये जो ताज़ा किस्त थी हेलो हाय की, ये अभी रुक गई है। आज़म सवाती साहब का भी मैं ज़िक्र कर दूँ कि उनकी भी जो हालिया एंगेजमेंट्स हुई, ही ऑल्सो लॉस्ट हिज़ टेम्पर। कुरान भी उठाना पड़ा उन्हें, वज़ाहतें भी देनी पड़ी, सफाइयाँ भी देनी पड़ी, कोशिशें भी कर रहे थे, वो आरिफ अलवी साहब का नाम भी ले रहे थे। तो मैंने तब भी आपको कहा था कि आरिफ अलवी साहब से उम्मीद अभी दूर की बात है, अभी वो बाहर हैं, आएँगे भी तो इस प्रोसेस को उस तरह से इनिशिएट नहीं कर पाएँगे। तो उनका ख़्याल ज़रूर है, ख़्वाहिश ज़रूर है, बट ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग कंक्रीट। तो वही हुआ। खान साहब के जो पैगामात भी बाहर है उसमें भी उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं कहा कि आप एंगेजमेंट करें, लेकिन हाँ, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आई थिंक ये जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट बंदा है, उसको माइनस करके पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे का हल नहीं निकल सकता। चाहे वो उनके बिहाफ़ पे पीटीआई क़यादत मुज़ाकरात करे या एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ़ पे कोई और बंदा
مذاکرات کرے یا اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ گورنمنٹ ان پار مذاکرات کرے، کوئی فائدہ نہیں. اور وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں، اس سے پہلے جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوئے وہ بھی اسی لیے کھڈلنے لگے تھے. خان صاحب کی وہ بات میں کافی وزن ہے کہ ان کے پاس تو اختیار ہے نہیں. تو اس لیے اگر جب بھی اس میرے ملک میں کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہوا، میننگ فل انگیجمنٹ ہوئی، تو اس کا الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے کہ براہ راست عمران خان صاحب سے بات چیت ہو. جیل بیٹھی قیادت، جیل بیٹھی سیاستدانوں کے ساتھ، جیل بیٹھی لیڈرشپ کے ساتھ پوری دنیا میں بات چیت ہوتی ہے. کبھی ڈائریکٹ ہوتی ہے، کبھی انڈائریکٹ ہوتی ہے. فروٹفل وہی ہوتی ہے جو ڈائریکٹ ہو. تو یہ جو ڈیسیژن پی ٹی آئی کی جانب سے ابھی تک کیا گیا ہے وہ میرا خیال ٹھیک ہے. دوسرا ڈیسیژن جو میں 2-3 دنوں سے رپیٹ کر رہا ہوں، جس کے اوپر میرے کئی سینئرز کو اعتراض بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن فوراً کروائے جائیں. 5 سے 6 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا ایک تھیم اور اس کا ورکنگ پیپر تیار کیا جائے. اس سلسلے میں نے علی امین گنڈا پور، شیخ وقاص اکرم، علیمہ خان صاحبہ اور کئی دیگر سینئر لوگوں کی حمایت حاصل ہے. اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ ابھی تک انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے اس حد تک حامی نہیں ہے. میری خبر یہ ہے کہ جلد جو ملاقات خان صاحب سے جس کسی بھی شخص کی ہوئی، اس میں پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر ان سے اپروول لیا جائے گا. اس دفعہ اگر ہوئے یہ انتخابات تو یہ خبر بھی سن لیں کہ یہ پشاور میں ہوں گے اور آن لائن سسٹم بھی ایکٹیو کیا جائے گا. الیکشن کمیشن کے ہاں اور لیگل معاملات کے اوپر پی ٹی آئی کے اوپر کچھ قدغنیں ضرور ہیں، جس کا خدشہ ہے کچھ ماہرین کو کہ اس وجہ سے انٹرا پارٹی الیکشنز ول سٹینڈ نو ویئر. میری اطلاع یہ ہے کہ انہی معاملات کو دور کرنے کے لیے یہ 5-6 رکنی پینل بیٹھا ہوا ہے. اور میری جو رائے بھی تھی پہلے 3-4 دنوں سے وہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے سے پی ٹی آئی کے پاس ایک لیجٹمیٹ لیڈرشپ آ جائے گی جو با اختیار بھی ہوگی، جس کو عمران خان اور عمران خان کے ورکر کی حمایت اور ان کا ووٹ ملا ہوگا کہ ہم چیئرمین ہیں، ہم جنرل سیکرٹری ہیں، ہم فلاں عہدیدار ہیں. دس از اے سیکنڈ سولوشن جو کافی بہتر ہے. تیسری جو آج کی سب سے اہم خبر میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور ٹیمز ہیں اور جو کور کمیٹیز ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد کہ کچھ ایسے ان نون اکاؤنٹس جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، ان کو ڈسون کیا جائے گا یا اس کو اکنالج نہیں کیا جائے گا، یہ لفظ زیادہ بہتر ہے. اور جو لوگ پارٹی کی جانب سے ترجمانی کرتے ہیں ان کے علاوہ اگر باہر بیٹھے کچھ لوگ پارٹی کے بہاف پہ یا عمران خان کے بہاف پہ ترجمانی کی کوشش کریں گے تو اس کو ریبٹل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. پارٹی کے ذمہ دار جو عمران خان سے ملتے ہیں انہیں جواب دینے کا حق حاصل ہونا چاہیے. ایسا کرنے سے ان کی مراد کچھ باہر بیٹھے یوٹیوبرز کی جانب بھی ہے، باہر بیٹھے کچھ سو کالڈ خود ساختہ پارٹی کے ترجمانوں کی جانب بھی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اسی سے جڑی خبر ہے جو آج انصار عباسی صاحب نے بھی دی ہے اور پھر شاہین صاحبائی صاحب نے بھی دی ہے. اب جیسے ہی میں شاہین صاحبائی صاحب کی خبر کا ذکر کروں گا تو آپ لوگوں نے اس کی بڑی تائید کرنی ہے، جیسے ہی انصار عباسی صاحب کا ذکر کروں گا تو آپ جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے وہ مائنڈ کریں گے، لیکن میرا کام رپورٹ دینا ہے، خبر دینا ہے، وہ دوں گا. انصار عباسی صاحب نے کہا ہے جی پی ٹی آئی اپنے جو 2 بنیادی مطالبات تھے ان سے قدرے پیچھے ہٹ کے تو خان صاحب کے معاملے کو لے کر کے اور اپنے لیے سپیس پیدا کرنے کے معاملے کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے. مطالبات ان کے 2 بنیادی تھے کیا؟ ایک تو دھاندلی جو ہوئی اس کی شفاف تحقیقات اور دوسرا نئے الیکشنز، یہ پہلے بنیادی 2 مطالبات تھے. اس سے وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی خبر یہ ہے کہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کیونکہ فوکس وہ کرنا چاہ رہے ہیں سپیس لینا، پولیٹیکل سپیس اور عمران خان صاحب کی رہائی. یہ بری بات نہیں اگر ایسا ہے، کیونکہ جب نظر آ جائے کہ دھاندلی کے اوپر تحقیقات تو ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اور نئے الیکشن بھی فوری ممکن نہیں ہے تو پھر پولیٹیکل سپیس ہی لینی چاہیے، پھر عمران خان صاحب کے فیوچر کے اوپر ہی بات کرنی چاہیے. یہ جو آج انصار بھائی صاحب کی سٹوری ہے جو جنگ میں چھپی ہوئی ہے، اس کے اوپر پہلے ناچیز بھی کچھ ایسی ہی رائے کا اظہار کر چکا ہے، کیونکہ وجہ خود آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کر کے معلوم ہو جاتی ہے. اور وجہ جب عمران خان صاحب نے آتھرائز کیا تھا مذاکرات کے لیے سیاسی کمیٹی کو حکومت کے ساتھ، تو تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مطالبات اس فہرست میں شامل نہیں تھے. تو خبر کا ماخذ وہ والا معاملہ ہے اور تازہ اپڈیٹس ہیں. یہاں ایک اور طریقہ بھی آپ سن لیں مجھ سے جو آج شاہین سے بھائی صاحب نے خبر ٹویٹ کی صورت میں دی ہے. خیر یہ خبر ہے تو پرانی، اس کا 5-6 دنوں سے چرچا ہے مارکیٹ میں کہ کچھ ویلاگرز ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں یا ان کے بینک اکاؤنٹس کے اندر کوئی پرابلم آئی ہے، کوئی ایف بی آر کو یا دیگر معاملات کو. اکانومی مجھے سمجھ آتی نہیں ہے، اس لیے اس میں خاصا کمزور ہوں، وجوہات کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن شاہین سے بھائی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید صدیق جان صاحب، سیاست.پی کے عدیل صاحب، سمیع ابراہیم اور ستور صاحب، اس طرح کے نام کچھ لوگ لے رہے ہیں مارکیٹ میں کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ شاید بند ہوئے ہیں. آبویسلی اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے اس کے اوپر تو سوال اٹھے گا کہ
مرضی کی شاید آوازیں یہاں سے نہیں آ رہی اس لیے، یا ان کے اکاؤنٹس میں کوئی مسئلہ ہے اس لیے، اس کا طریقہ کار ایف پی آر میں موجود ہے، لیکن وہ چیزیں پبلک اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ مجھے یہ خدشہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فائر وال کا تجربہ کیا گیا تھا وہ شاید کامیاب نہیں ہوا، اس کے کچھ شواہد بھی موجود ہیں۔ تو جب فائر وال کے ذریعے چیزیں اس طرح سے مینج نہیں ہوئیں تو پھر آئی تھنک دس کوڈ بی دی نیکسٹ پلوائے، یہ ایک نیا سلسلہ ہو سکتا ہے ایسی آوازوں کے خلاف جو شاید تکلیف دیتی ہیں موجودہ سیٹ اپ کو، موجودہ حکومت کو۔ اس سے زیادہ تبصرہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو میں نے آج آپ سے کرنی ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے، عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے، اور وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو جیسے گرفتار کیا گیا، جو پرچہ اس میں لکھا گیا ہے، خاصا دل دکھانے والا پرچہ ہے، یعنی کہ 30-40 لوگ یہاں اکٹھے تھے، مداخلت کر رہے تھے کار سرکار میں، عام جو روزمرہ کے معمولات ہیں اس میں پولیس پہ حملہ کر رہے تھے۔ عالیہ حمزہ کے ساتھ جو 5 لوگ پکڑے گئے، 2 کو چھوڑ دیا گیا، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا۔ اب ان کی جو اگلی پیشی ہے وہ 22 کو ہے، یعنی ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گیا، سوموار گزر گیا، اور منگل تک ان کی پیشی ہوگی، اور تب تک خدشہ یہ ہے کہ نیا پرچہ ڈال دیا جائے گا۔ عالیہ حمزہ نے جو اپنا قد کاٹ منوایا ہے، جو اپنی سیاسی وابستگی کے ذریعے، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور جب سے وہ فعال ہوئی تھیں پنجاب میں پی ٹی آئی کو لے کر کے، خاصا ایکٹیویٹ انہوں نے کیا، اور ماضی میں جو لوگ پی ٹی آئی پنجاب کو دیکھتے تھے ان سے بہتر پرفارم کر رہی تھیں۔ یہ میں ایک آزادانہ رائے آپ کو دے رہا ہوں کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے۔ تو عالیہ حمزہ خاصی یعنی تنگ کر رہی تھیں حکومت وقت کو، اس لیے کہ ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر ورکر تک پہنچ رہی ہیں، ایک پولیٹیکل وائب انہوں نے کریٹ کر دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پرابلم کر رہی تھی وہ حکومت کے لیے، سیٹ اپ کے لیے۔ تو اب ان پہ یہ جس طرح کا پرچہ ڈالا گیا، اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں بھائی اس سے ہمیں تنگی تھی۔ تو عالیہ حمزہ کو جہاں تک میں نے دیکھا، ان کے انٹرویو بھی ایک دفعہ میں نے کیا، شی ڈزنٹ مائنڈ، وہ ان کا جو ڈر خوف تھا، گرفتاری تھی، جیل شیل تھی، وہ چکا ان کا ختم ہو چکا ہوا ہے، اینڈ شی ڈزنٹ مائنڈ۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب ان کا انٹرویو کیا، جب وہ بازیاب ہو کے گھر پہنچی تو ان سے میری گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا بس پہلے چند روز میں گھر جب تھی، بچوں کا، گھر والوں کا، سب کی فکر مجھے لاحق ہوئی، لیکن اس کے بعد کچھ صورتحال ایسی چلی، پے در پے پرچے، پیشیاں، کہ وہ عادت سی بن گئی اور معمول لگنا شروع ہو گیا۔ تو خاصی نڈر خاتون ہے، خاصی بے باک خاتون ہے، اور انہوں نے اس سب کو بھگتا ہے۔ اب بھی جو ان کے میں نے ایکسپریشن دیکھے، یا ان کی جو گفتگو، یا جس طرح سے ان کو پیش کیا گیا، وہ ملاحظہ کیا، آئی تھنک شی ول ناٹ مائنڈ۔ لیکن ہم یہ تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور ہم یہ پریسیڈنٹ جو سیٹ کر رہے ہیں، یہ تصاویر، یہ ویژولز، دے ول ہانٹ اس فار لانگ۔ بلاول بھٹو جو نعرے لگا رہے ہیں کہ جی اسلام آباد میں گونگے اور بہرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سنتے نہیں ہیں، اور یہ فارم 47 کی حکومت ہے، بلاول عجیب بات کرتے ہیں، ایک طرف پاپولر بات کر کے عوام کی حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب اسی حکومت کو وہ کندھا دیتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ مستقبل میں اپنی ایکسیپٹنس بنانے کی وہ کوشش ہے۔ جو لوگ باریکی سے سیاست کو دیکھتے سنتے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ جب 2024 کا الیکشن ہونے والا تھا تو بلاول جب کے پی سوات، مانسہرہ، ہری پور وغیرہ کے علاقوں میں گئے تو بالکل اسی طرح کی تقریر کرتے تھے، یا اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے جو نوجوانوں کو متاثر کر سکے، جیسے خان صاحب کرتے ہیں۔ تب بھی میں نے عرض کی تھی کہ بلاول از ٹرائنگ ٹو اٹریکٹ دیٹ ویری کانسٹیٹوئنسی جو یوتھ کی ہے۔ اب ہی از ٹرائنگ ٹو اٹریکٹ دی کانسٹیٹوئنسی جو کہ حکومت سے نہروں کے معاملے کے اوپر سندھ کے اندر کے لوگ ناراض ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ بلاول کی یہ جذباتی تقریر جو ہے وہ اندرون سندھ کے معاملات اور جو لوگوں کو غم و غصہ ہے اس ایشو کے اوپر، اس کے اوپر مرہم کا کام کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ ہمارے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے حکومت چھوڑیں؟ یہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لیے فطری طور پر ایک ایسی نیچر ایک موقع دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی پرووک کر سکتی ہے پیپلز پارٹی کو بلاول کے ذریعے، عوام کے ذریعے، کہ نہروں کے مسئلے پہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو ہمیں معدنیت کے مسئلے پہ کے پی کے میں اعتراض ہے۔ تو ایک نیچرل ایک فضا بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز الائنس یا حکومت سازی نہیں ہوتا، لیکن ایک سے زائد جب سیاسی جماعتیں اور بڑی جماعتیں ایسے شکوے کے ساتھ سامنے آتی ہیں تو حکومت کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ بلاول جتنی بھی اچھی تقریر کر لیں، جتنے بھی ان کے نعرے لگ جائیں، ایک ہی داغ اور ایک ہی ٹیگ ان کے اوپر رہے گا کہ حکومت کو تو کندھا آپ نے دیا ہوا ہے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔